बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की जो कहानी है वो हस्बैंड और वाइफ के ऊपर है, और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। चलें तो फिर कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरे शौहर से रोज़ाना इनका एक दोस्त मिलने आता जो कि कम उम्र भी था, और इसके आते ही मेरे शौहर खुश हो जाते। इस बात पर मुझे हैरत थी क्योंकि वो लड़का जब भी आता मेरा शौहर मुझे कमरे से बाहर भेज देता और चादर ओढ़कर लेट जाता था। वो लड़का इसके सराहने बैठा रहता। इस बात पर मुझे हैरत होती कि मेरे शौहर का आखिर इस कम उम्र दोस्त से क्या पड़ता, जबकि मैं इनके सभी दोस्तों की मेहमान नवाजी भी करती थी और मेरे शौहर इस बात पर खास जोर देते थे। तभी मुझे शक सा हुआ। एक दिन मैंने इस लड़के के रास्ते में तेल गिरा दिया और फिर जैसे ही इसका पाँव फिसला और इसके सर से टोपी गिरी तो मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। मेरी कहानी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब मैं मुनीर के घर ब्याह कर आई थी। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मुनीर के घर के हालात ज़रा खुशहाल थे। जब मैं इसके घर में आई तो मुझे पता चला कि मेरी सास बहुत रहमदिल औरत हैं। उन्होंने एक काम वाली भी रखी हुई थी जो घर के ज़्यादातर काम निपटा दिया करती थी। इसके बाद मेरे लिए कोई काम ना बचता और मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारती। मेरे शौहर का सलूक भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो रोज़ाना मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ तोहफे में ज़रूर लाया करते थे। शायद ये मेरी सास की तलकीन थी या फिर मेरे शौहर की अपनी मोहब्बत थी कि वो हर दिन मेरे लिए एक अलग तोहफ़ा लाते थे। मैं भी बहुत खुश थी, अपनी किस्मत पर नाज करती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ इस कदर अच्छा सलूक करता है, जबकि मेरी बाकी सहेलियों के शौहर इसके साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते थे। तभी मैं अपनी किस्मत पर नाज करती और अपनी सहेलियों में इतराती फिरती कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। इन्हीं दिनों की बात है जब मुनीर ने घर लेट आना शुरू कर दिया। मुनीर अक्सर जब घर आते तो हम सब खाना खा चुके होते। मैं इनके लिए खाने के इंतज़ार में बैठी रहती तो वो मुझे डांटते कि तुम मेरा इंतज़ार ना किया करो, खुद खाना खा लिया करो। मेरी सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा शौहर रात को देर तक घर से बाहर रहे। एक दिन मैंने भी मुनीर से इस बात का शिकवा किया तो मुनीर कहने लगे कि मैं कल से तुम्हारा ये गिला दूर कर दूंगा। बस कल आखिरी दिन होगा, मैं रात को ज़रा लेट आऊँगा। दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ़ रहता हूँ। तुम तो जानती हो मेरे दोस्तों का सर्कल काफ़ी बड़ा है। तुम मेरा साथ दोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कल मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुनीर ने मुझसे कहा कि रात को दरवाज़ा बंद मत करना, दरवाजे के आसपास ही खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने से अम्मा अब्बा जाग जाएंगे और फिर मेरे लिए मसला होगा। तुम तो जानती हो अम्मा दफ्तर से लेट आने पर कितना शोर मचाती हैं। मुनीर ने मुझे कहा कि वो मेरे लिए कल कोई खाने की खास चीज़ भी लाएंगे। मैं खुश हो गई। अगले दिन शाम का वक्त शुरू हुआ। मैंने सबके लिए खाना लगाया और ख़ुद भी थोड़ा सा खाना खा लिया। सास को भी ये बात बता दी कि शायद मुनीर को आने में थोड़ी देर हो जाए, ताकि ये बात पहले ही सबके जहनों में बैठ जाए और मुनीर के आने पर कोई एतराज़ ना करे। मैंने फिर अपनी सास के पाँव वगैरह दबाए ताकि वो जल्द ही सो जाए। वो भी जहाँ दीदा औरत थी, मेरा इशारा समझ गई। थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में खो गई। मुझसे कहा कि कमरे की रोशनी बंद करके बाहर चली जाओ। मैंने शुक्र किया। मैं अपने कमरे में आ गई और मुनीर का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए थे। मुनीर अभी तक घर नहीं आए थे। अब मुझे परेशानी होने लगी। मेरा इंतज़ार फिक्र में बदल गया था। तभी दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। मैं समझ गई कि मुनीर घर आ गए हैं। दबे पाँव में अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर के बैरूनी दरवाजे तक पहुंची। बिना आवाज़ पैदा किए मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर मुनीर भी इसी कोशिश में थे। तभी वो दरवाजे की चौखट से टकरा कर गिर गए। मुनीर के गिरने की देर थी कि खामोशी में शोर पैदा हुआ और मेरी सास की कच्ची नींद खुल गई। मैं जानती थी कि वो फ़ौरन उठकर बाहर आएंगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने देखा मेरे अक़ब में मेरी सास खड़ी हम दोनों को घूर रही थी। फिर यकदम वो मुनीर पर फट पड़ी। मुनीर बेटा, इतनी देर से क्यों आए हो? जब मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि आइंदा से घर वक्त पर आना, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? और तुम, मेरी सास ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने शौहर को नहीं संभाल सकती। उसे कहा करो कि ये रात को जल्दी घर आए। रात को देर तक आवारागर्दी करने वाले के घर कभी भी नहीं बस पाते। मेरी सास ने मेरे शौहर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, जबकि मुनीर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए जो खास चावल लाए थे मेरी सास के सामने ही मेरे हाथ में थमा दिए। इस बात पर तो वो और भड़क उठी। उन्होंने मेरे हाथ से मीठे चावलों की वो थैली छीन ली और गुस्से से बोली, अगर खाने का दिल करता है तो घर पर बना लिया करो, बाहर के गंदे खाने खा खा कर दोनों बीमार पड़ जाओगे। ये कहकर उन्होंने पास पड़ी प्लेट में वो चावल डाल दिए जो हमारे घर की बिल्लियों और परिंदों के लिए मखसूस थे।
مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا مگر میں کچھ بھی نہیں بولی۔ منیر اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا موڈ بہت خراب تھا، میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں کیونکہ بہت دنوں سے میرا میٹھے چاول کھانے کا دل کر رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، تسلی دیتے دیتے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ بولے کہ میں کل تم کو لے کر یہاں سے دور ایک اور گھر میں چلا جاؤں گا۔ اماں ہماری ہر بات میں مداخلت کرتی ہیں، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں آزادی سے رہنا چاہیے۔ اس بات پر میں اپنے شوہر کی دیوانی ہو گئی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کھل کر خوشی کا اظہار کیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا دن شروع ہوا تو میرے تیور بدل چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بات بات پر اتراتی، بدتمیزی کرتی جبکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں۔ شام کے 4 بجے میرا اور منیر کا گھر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔ منیر نے مجھے کل رات یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ سارے انتظامات مکمل کر چکے ہیں، اب بس ہمیں نئے گھر میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اماں ابا کی جھڑکیاں میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ مجھے ہر بات پر ڈانٹتے ہیں جیسے کہ میں کوئی 2 سال کا بچہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں دن کو اپنا سامان پیک کر لوں اور شام ہوتے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے۔ میں سارا دن سامان پیک کرنے میں لگی رہی۔ شام ہوئی تو میری ساس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی مگر میں نے ان کی باتوں پر، ان کی نگاہوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف رہی۔ شام کے 4 بجے تقریباً منیر گھر میں داخل ہوئے۔ میری ساس مارے خوشی کے ان کا ماتھا چومنے لگی۔ آ گیا میرا شیر، میں نے تمہارے اور بہو کے لیے میٹھے چاول بنائے ہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے کل غصہ آ گیا تھا لیکن بیٹا باہر کا کھانا مت کھایا کرو، اس سے تمہاری صحت خراب ہوگی۔ انہوں نے میرے اور منیر کے لیے بنائے میٹھے چاول ہم دونوں کو پلیٹ میں ڈال کر کھانے کو دیے۔ میرے دل میں کچھ احساس ندامت سا ہوا مگر میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی اور اس گھر کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتی تھی۔ ابھی تک ساس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ چاول کھانے کے بعد منیر اپنی ماں سے گلے ملے اور مجھ سے بولے سامان پیک کر لیا؟ میری ساس نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں اماں، ہم کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، مری جائیں گے اور وہاں سے گاگا ناران کا چکر لگاتے ہوئے گھر واپس آ جائیں گے۔ تو بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اب میں چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں نا کہ ہر بات آپ کو بتا کر ہی کروں، بس آپ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر اپنی ماں کو گلے لگایا اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں ماں بیٹے کا جذباتی منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھرے باہر آ گئی۔ سچ پوچھئے میرا دل اس گھر کو چھوڑنے کا نہیں کر رہا تھا مگر میرے دل میں انا کا بت کھڑا ہو چکا تھا جسے شاید میں صبح شام پوج رہی تھی۔ اس وقت بھی شاید میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی ساس سے ملے بغیر ہی باہر دروازے تک آ گئی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر حیران تھی جو معمولی سی بات پر میرے لیے اپنی ماں سے الگ ہو رہا تھا۔ میں تو ان کی قدردان ہو گئی تھی مگر یہ بھول بیٹھی تھی یہ قدم اٹھا کر میں اپنا ہی گھر اجاڑ رہی ہوں۔ میری ساس نے ہم دونوں سے کوئی گلہ نہیں کیا، ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ ہم لوگ اس نئے گھر میں پہنچے تو مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میری ساس کا گھر تو اچھا خاصا تھا جبکہ اس میں روشنی اور پانی کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ اندھیری سی کال کوٹری ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ کمرے میں کھڑکیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی جبکہ دروازے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بہرحال شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کی خوشی ہی اور تھی جہاں ہم آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ دن بتا سکتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے صفائی کا حکم دیا تو میں بوکھلا کر رہ گئی کیونکہ میں سفر اور پیکنگ سے تھک چکی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ دیکھ نہیں رہی، تمہارے لیے اس نئے گھر میں آیا ہوں، اب تم جلد از جلد گھر سیٹ کرو، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ منیر یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اسی امید پر کہ وہ باہر سے کچھ اچھا سا کھانا لے کر آئیں گے صفائی زور و شور سے کرنے لگی۔ اچھی طرح گھر صاف کرنے کے بعد میں ٹوٹ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو منیر کھڑے تھے۔ منیر کے ہاتھ میں کچی سبزیاں دیکھ کر غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ سوالیہ نظروں سے میں نے ان کی طرف دیکھا تو بے پرواہی سے بولے، ہاں تو اب کیا میں تمہارے لیے باہر سے 1000 روپے کا کھانا لے کر آتا؟ دیکھ نہیں رہی ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے کہ تم کو اندازہ ہی نہیں۔ تمہارے آرام کی خاطر میں تمہیں یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے بیجا فرمائشیں کر رہی ہو۔ ایک ہی دن میں دوسری بار یہ طعنا سننے پر خاموشی سے میں نے سبزیاں کاٹیں اور دل پر پتھر رکھ کر سبزی بنانے لگی، پھر آٹا گوندا، بڑی مشکل سے روٹیاں بنائیں اور پھر ٹرے میں کھانا سجا کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔
تو سوئے ہوئے منیر پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کتنے پیار سے سبزی بنائی ان کے لیے، الگ سے سلاد بھی کاٹا، اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، انہوں نے کبھی میری پرواہ نہیں کی، مگر میں نے چپ کر کے صبر شکر سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو منیر بہت خوش تھے، کہنے لگے آج ہم شام کو گھومنے پھرنے جائیں گے، آخر نئے گھر میں آنے کا کچھ تو آئے لطف۔ ان کی بات سن کر میں بھی بہت خوش ہو گئی، میں جانتی تھی کہ ہم اسی مقصد کے لیے تو اس گھر میں منتقل ہوئے ہیں۔ منیر کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، پھر ہم گھومنے پھرنے چلیں گے۔ میں نے بھی کام جلدی جلدی نمٹا کر باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ گھر میں منیر داخل ہوئے۔ میں دروازے کی دستک پر ہی کان لگائے بیٹھی تھی، مگر منیر کی حالت دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ ان کے چہرے پر مٹی اور گرد کے نشان تھے، جبکہ ان کی قمیض کے بٹن پھٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ منیر کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہوئے میں نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس بازار میں ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور میرا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے۔ منیر کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بات نہیں منیر، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میری بات پر منیر نے مجھے مسکرا کر تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا بنانے لگی۔ منیر کو کھانا کھلانے کے بعد میں ان سے دن بھر کی باتیں کرنے لگی۔ گھر میں کافی ضرورت کا سامان تھا جو ہم کو لانا تھا۔ منیر بھی سنجیدہ تھے، کہنے لگے مجھے کل سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، اب تمہیں میری جدائی بھی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے ہیں، یہاں تو ہمیں سارے کام بھی خود کرنے ہوں گے۔ ہم کام والی فی الحال افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تو اماں ابا نے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، تاکہ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو ہی گئے ہیں تو ہمارا گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اپنا نیا گھر لینے کی تیاری کریں۔ منیر کی یہ بات سن کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، گھر کے کام خود کروں گی، کسی الجھن میں ان کو الجھنے نہیں دوں گی۔ ویسے بھی ہم دو ہی لوگ تھے، ہمارا کام تھا ہی کتنا سا، ان کے لیے بھی اگر میں کام والی کی ضرورت پڑتی تو یہ میرے سغراپے کی توہین تھی۔ میں نے کمر کس لی اور گھر کے کاموں میں زور و شور سے مصروف ہو گئی، مگر یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس صحیح کہتی تھیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ میرا شوہر جو لاتا میرے لیے لاتا، لیکن اب نہ تو میرے پاس کوئی تحفہ ہوتا، نہ میں ڈھنگ کے کپڑے پہن پاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور شوہر کی بدسلوکی کا سامنا بھی کرتی۔ وہ بات بات پر مجھے یہی جتاتے کہ وہ میرے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہوئے ہیں، اور میں ان کے اسی احسان تلے دب کر ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کر پاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے شوہر کو اوور ٹائم کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی، تبھی ایک دن وہ بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے شوہر کو کچھ زخم پرانے بھی لگے تھے جن کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی تھی، جبکہ کام کے دباؤ نے انہیں اور بھی زیادہ حساس کر ڈالا تھا۔ ایک دن میں کچن کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی خود کو ایک کالی جیکٹ میں ڈھانپ رکھا تھا۔ لڑکے کی عمر کوئی 20-25 سال لگ رہی تھی، مگر یہ بڑا ہی خوبصورت اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اندر آنے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا کس سے ملنا ہے لڑکے، کچھ بتاؤ تو صحیح، اندر ہی چلے آ رہے ہو؟ میری بات پر بھی اس نے کوئی دھیان نہیں دیا اور زبردستی گھر کے اندر گھس آیا۔ مجھے بھی کوئی ڈر نہیں تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ میں نے منیر کو آواز دی اور اپنے کمرے سے نکلے اور لڑکے کو دیکھتے ہی ٹھٹک پڑے، پھر وہ مسکرانے لگے اور بولے اندر چلو، میں بھول ہی گیا تھا میرا کوئی دوست ہے جس سے مجھے روزانہ ملنا ہوتا ہے، میرے شوہر نے کہا اور اسے اندر کمرے میں لے کر گئے۔ تب میں سمجھی کہ وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس لڑکے سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ورنہ خواہ مخواہ میں اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری، میں چائے بنا کر کمرے میں جانے لگی کہ ان دونوں کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، مجھے ان کا یہ انداز عجیب لگا۔ تب میرے شوہر نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا اور مجھے باہر جانے کا کہا۔ میرا دوست چائے نہیں پیتا، میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی، مگر اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کمرے میں لیٹا ہوتا تھا کہ باہر دروازے پر دستک ہوتی، میں دروازہ کھولتی اور وہ لڑکا مجھ سے بنا کوئی بات کیے میرے شوہر کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں ان دونوں کو دیکھتی رہتی، میرا شوہر مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی، مگر میں نے اس بات پر بھی اپنی خاموشی برقرار رکھی۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے ہوتے ہوئے منیر مجھے کمرے کے اندر نہیں آنے دیتے، تو مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ لڑکا اور میرا شوہر کیا باتیں کرتے ہیں جو یہ مجھ سے چھپانے لگے ہیں، کہیں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں جو مل کر دونوں منصوبہ بندی کر رہے ہوں
اور بعد میں میرے شوہر کو تھانے کچہری کے چکر کاٹنے پڑے۔ تب میں نے سوچ لیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سنوں گی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر کو جانے کیسے خبر ہو جاتی اور وہ مجھے باہر آ کر اپنا کام کرنے کا کہتے۔ اب میرا دماغ ایک مختلف سمت میں چلنے لگا تھا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ اس لڑکے کے سر پر ایک بھاری ٹوپی ہوتی جسے وہ کبھی نہ اتارتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس لڑکے کی ٹوپی اتروا کر رہوں گی، کہیں نہ کہیں سچ تو مجھے معلوم ہوگا۔ اگلے دن منیر کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے لڑکے کے راستے میں پانی اور تیل گلا کر پھسلن پیدا کر لی۔ میں جانتی تھی مجھ سے نظر بچا کر جب وہ لڑکا اس تیل پر سے تیزی سے گزرے گا تو ضرور پھسلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ لڑکا منیر کے کمرے سے باہر آیا، میں بھی سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اپنی پھرتی دکھاتے دکھاتے وہ اچھل پڑا اور نیچے زمین پر گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی، جو کہ ایک زنانہ چیخ تھی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی، جبکہ اس کے سر سے ٹوپی گرتے ہی اس کے گھنے بال زمین پر بکھر گئے، اور یہ دیکھ کر میں الف سے یہ تک ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی محبوبہ ہے جس کی خاطر وہ گھر سے باہر بھی رہے، اپنے امی ابا سے دور آزادی حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ اس 2 کمرے کے گھر میں آ بسے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو خدا کا شکر کہ مالی پریشانیوں نے میرے شوہر کو گھیر لیا، ورنہ اس سے دوسری شادی کرنے والے تھے۔ میں نے اپنے ساس سسر کی طرف رجوع کیا، ان سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ہمیشہ ان کی خدمت گار بہو رہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ساس سسر کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ میری ساس نے بھی رحم دل عورت کی طرح مجھے سینے سے لگا لیا اور میری ہر غلطی کو معاف کر دیا، اور مجھے دوبارہ اپنی محبت بھری آغوش میں جگہ دے دی۔ میں آج بھی ان کی شکر گزار رہوں گی جنہوں نے میرے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچایا۔ اس دن اگر مجھے اس عورت کی حقیقت پتہ نہ چلتی تو شاید میں بے وقوف بنتی رہتی اور صرف آزادی کے نام پر اپنے شوہر کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتی رہتی، مگر میری ساس نے مجھے بر وقت بچا کر مجھے بے دام خرید لیا، اور میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔